हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ज़ुनैरा अज़हर ऑफिशियल। पाकिस्तान और इंडिया की जो एस्केलेशन है वो अभी तक थम नहीं पाई, बल्कि अगर ये कहा जाए कि बिल्टअप हो रही है वेरी स्लोली तो गलत नहीं होगा, और बहुत सारी लेयर्स पे हो रही है। एक इम्पॉर्टेंट ख़बर जो कि हमारे पास पहले भी थी, जर्नलिस्ट के पास पहले भी थी, लेकिन हम कंफर्म नहीं कर सकते थे जब तक हमें सिक्योरिटी के लोग जो हैं वो उसे कंफर्म ना करते। वो अब कंफर्मेशन आई है तो वो हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं। इंडियन राफेल जेट्स retreat after detection by PAF पाकिस्तान एयर फोर्स नियर लाइन ऑफ कंट्रोल। डिटेल इसकी ये है कि सिक्योरिटी सोर्सेज सेड दैट द इंडियन जेट्स राफेल्स वर पेट्रोलिंग विद इन द एयर स्पेस ओवर इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर व्हेन पाकिस्तान एयर फोर्स एयरक्राफ्ट डिटेक्टेड देयर प्रेजेंस एंड रिस्पॉन्डेड स्विफ्टली। और डिटेल इसकी ये है कि पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट्स ने इनको जैम कर दिया, और जब जैम हुए तो ये फिर वापस चले गए। पुलवामा अटैक 2019 के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वो जो अभिनंदन का तैयारा गिर गया था, सारे पुराने आउटडेटेड तैयारे हैं। इंडिया की जो एयरफोर्स है उसको मॉडर्नाइज़ करने की ज़रूरत है, और अगर हमारे पास राफेल होते तो हमें ये शर्मिंदगी ना उठानी पड़ती। अब इंडिया के पास राफेल्स हैं, 2019 के बाद राफेल्स एक्वायर किए हैं इंडिया ने, और मज़ीद कर रहा है, और 2030 तक एक और बैच है जो फ्रांस उनको डिलीवर कर देगा। अभी जो राफेल्स अवेलेबल हैं उनकी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस आप देख लें कि वो उन्होंने पेट्रोलिंग की है, और उन्होंने जैमर्स ने उनको जैम कर दिया पाकिस्तान एयरफोर्स ने, और वो वापस चले गए। सो दिस रेजेस अ वेरी सिंपल इक्वेशन हेयर। वो ये है कि अ लॉट ऑफ टाइम्स जब कॉन्फ्लिक्ट होता है, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो लोग ये कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं कि कौन से मुल्क के पास कितना मिलिट्री इक्विपमेंट है, कितना मिलिट्री हार्डवेयर है, कितने नेटवर्किंग सिस्टम है, इंटीग्रेटेड सिस्टम्स कैसे हैं, टेक्नोलॉजी कौन सी है, ब्ला ब्ला ब्ला। वो ज़रूर मैटर करता है, बट एट टाइम्स आपकी जो ट्रेनिंग होती है वो सबसे ऊपर चली जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पाकिस्तान की एयर फोर्स में जो एक पायलट की ट्रेनिंग होती है तो उसको पहले दिन से ये बताया जाता है कि यू विल ऑलवेज बी आउट नंबर्ड बिकॉज वी आर अ स्ट्रगलिंग इकॉनमी। हमारे पास उतने एयरक्राफ्ट्स नहीं हैं, तो हो सकता है हमारे पास 2 हों और हमने उन 2 से ही 4 का या 6 का मुकाबला करना हो। तो वो ये जहन में रख के जब आप ट्रेनिंग करते हैं कि आप हमेशा आउट नंबर्ड होंगे, तो आपकी प्रिपेयर्डनेस का लेवल डिफरेंट होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन भी आ जाती है, इंटीग्रेटेड सिस्टम्स भी आ जाते हैं। चाइना ने हमारी बहुत हेल्प की है, मैं डिटेल में किसी और वक्त ये आपको बताऊंगी कि हमने क्या क्या एक्वायर किया है चाइना से, और वो कितना कंपैटिबल है व्हेन इट कम्स टू द मिलिट्री हार्डवेयर ऑफ एयर फोर्स जो इंडिया के पास है। बट इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि जो पॉस्चरिंग करने की कोशिश की है इस पेट्रोलिंग से, राफेल्स की पेट्रोलिंग से, नरेंद्र मोदी का वो क्लेम कि अगर राफेल होते तो ऐसा मौका ना आता, वो क्लेम तो उनका फेल हो गया। वही मौका आया। इसका मतलब है कि आपने अपनी मिलिट्री को या तो ट्रेनिंग सही नहीं दी, या इतना इंगेज किया हुआ है, या इतने फ्रंट्स ओपन किए हुए, हाउस एवर यू वांट टू पुट इट, यू नीड सम इंट्रोस्पेक्शन कि क्यों आप फेल हुए डिस्पाइट हैविंग राफेल्स। 2019 में आपके पास ये बहाना था कि हमारे पास बड़े पुराने एयरक्राफ्ट्स हैं, इसलिए अभिनंदन जो है उनका जहाज़ गिर गया था। दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि अब पाकिस्तान ने भी फिर पॉस्चरिंग की है, और पाकिस्तान टेस्ट फायर्स बैलिस्टिक मिसाइल एज टेंशंस विद इंडिया राइज। पाकिस्तान कंडक्ट्स ट्रेनिंग लॉन्च ऑफ सरफेस टू सरफेस मिसाइल अमिड फियर्स ऑफ मिलिट्री एस्केलेशन विद इंडिया ओवर डेडली अटैक ऑन टूरिस्ट इन कश्मीर। ये अल जज़ीरा ने रिपोर्ट किया है, और ऑफ कोर्स आज की हमारी पाकिस्तान की न्यूज़ में भी ये सबसे बड़ी खबर थी कि पाकिस्तान ने सरफेस टू सरफेस मार्क करने वाले मिसाइल अब्दाली वेपन सिस्टम का कामयाब तजुर्बा कर लिया है, जो 50 किलोमीटर्स तक मार्क कर सकता है। तो इसका मतलब है कि जो मिलिट्री बिल्टअप है वो बढ़ता जा रहा है। और अगर आज की न्यूज़ देखें तो राइटर्स ने लिखा है इंडिया बैन्स imports from Pakistan amid tension over tourist killings। इसके अलावा डॉन लिख रहा है इंडिया बैन्स ऑल imports from Pakistan, suspends इनबाउंड मेल सर्विस एज टेंशंस ग्रो। यानी वो जो डाक का निज़ाम है, मेल्स और पार्सल्स भी नहीं अब आ सकते, बिल्कुल कट ऑफ हो रहा है। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी लिखा है नो मोर मेल imports और ships from Pakistan। The Indian Express कहता है India's attitude has shifted, it's about sustained pressure on Pakistan। और ये उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है जिसमें वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं पाकिस्तान आर्मी के, जनरल आसिम मुनीर, उन पे। I'll come to that later। इसके अलावा जो पाकिस्तान के यूनाइटेड नेशंस में एनवॉय हैं, उन्होंने सलामती काउंसिल को बताया है कि काइनेटिक एक्शन बाय इंडिया इज़ इमिनेंट
اور اس کو دنیا کو سیریس لینے کی ضرورت ہے. ٹائمز آف انڈیا لکھتا ہے پہلگام اٹیکس فال آؤٹ, انڈیا پلانز ڈرائیو ٹو اسٹارو پاکستان آف فنڈز فرام گلوبل ایجنسیز. IMF کو کہا ہے انڈیا نے کہ آپ پاکستان کو فنڈ دینا بند کریں. جو ہمارے ڈیفینس منسٹر ہیں پاکستان کے خواجہ آصف, انہوں نے کہا ہے ول اسٹرائک any structure that India builds. Pakistan Defence Minister's threats to India over Indus Waters Treaty. خواجہ آصف نے یہ کہا ہے کہ اگر انڈس واٹر ٹریٹی کو وائلیٹ کرتے ہوئے ہمارے سے اوپر جو پانی کا نظام ہے اس کے اوپر کوئی اسٹرکچر بلڈ کیا انڈیا نے تو ہم اس کو تباہ کر دیں گے. اس کے علاوہ دا ہندو نے لکھا ہے پاکستان آرمڈ فورسز ہولڈ اے سیریز آف ایکسرسائزز. AP نیوز نے لکھا ہے پاکستان سیز اٹ ہیز کریڈیبل انٹیلیجنس دیٹ انڈیا ول اٹیک ود ان ڈیز. یہ ساری خبریں ہیں اور مستقل اس سب میں آف کورس صرف ایسکلیشن ہی نظر آ رہی ہے. اس کے علاوہ پاکستان میں نیشنل اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا ہے جس میں انڈیا کی جانب سے ممکنہ جارحیت پر ایک ریزولوشن پاس کی جائے گی اور ساری پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے اس کو اعتماد میں لیا جائے گا اور ملٹری کی طرف سے بریفنگ بھی دی جائے گی پولیٹیکل قیادت کو. اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ خبر ہے وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ ایسکلیشن بڑھ رہی ہے تو وہ ایسکلیشن ہر لیول پہ بڑھ رہی ہے. ہمارے جو ایک میڈیا وار چل رہی ہے پہلے دن سے وہ بڑی ٹینس ہوتی جا رہی ہے. دیر واز اے ٹائم جب ہمارے یہی حالات تھے دونوں ملکوں کے, لیکن سمجھا جاتا تھا اگر ایکٹرز کراس بارڈر آپس میں ملتے جلتے رہیں, فلمز اکٹھی کرتے رہیں, میوزک اکٹھا کرتے رہیں اور ایک سافٹ طریقے سے چینلائز کرتے رہیں دونوں ملک پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کو, تو شاید کوئی وقت آئے گا کہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. بٹ BJP کی جب سے گورنمنٹ آئی ہے تو وہ لوگ جو انڈیا میں بیٹھ کے اس چیز کو بہت سپورٹ کرتے تھے کہ فنکار کے اوپر آپ باؤنڈریز نہ لگائیں, پابندیاں نہ لگائیں, وہ ویزا لے کے آتے ہیں, کام کرتے ہیں. واٹ از رانگ ود دیٹ؟ انڈسٹری کو فلارش کرنے دیں. لیکن آہستہ آہستہ چاہے عامر خان ہو, چاہے سلمان خان ہو, چاہے شاہ رخ خان ہو, چاہے کرن جوہر ہو, ہر وہ شخص جس نے اس پوائنٹ آف ویو کو سپورٹ کیا آہستہ آہستہ اس کو پیچھے ہٹنا پڑا, بیکاز وہاں پر جو ہندوتوا مائنڈ سیٹ ہے وہ اتنا زیادہ گرپ کرتا گیا, وہ اتنا زیادہ سیکولر مائنڈ سیٹ کے مقابلے میں اسٹرانگ ہوتا گیا کہ آف کورس پھر ایگزسٹنس اور سروائیول کے لیے تو ہر کوئی اپنے سٹانس سے پیچھے ہٹ ہی سکتا ہے, اس میں ان کو بلیم نہیں کرنا چاہیے. لیکن ابھی جو رپورٹ ہے اس ساری سچویشن میں وہ یہ ہے کہ انڈیا کنٹینیوز بلاکنگ سوشل میڈیا چینلز ٹرائز ٹو انڈر کٹ IMF ڈیل. یہ میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا ہے. لیکن سوشل میڈیا کی اگر ہم بات کریں تو سب سے زیادہ جو سوشل میڈیا پہ نریندر مودی کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ مودی واز انوگریٹنگ اے پورٹ ان کیرالا آن فرائیڈے اینڈ ماکنگ دا اپوزیشن وین دا انڈین گورنمنٹ آلسو بلاکڈ ایکسیس ٹو دا آفیشیل YouTube چینل آف پاکستان's Prime Minister Shehbaz Sharif for users in India, invoking concerns over national security and public order, Kolkata-based Telegraph newspaper said on Friday. یعنی کہ وہ تو کیرلا میں اپنی کیمپین کر رہے ہیں, فرائیڈے کی بات ہے یہ, اور اپوزیشن کے اوپر مستقل اٹیکس کر رہے ہیں, لیکن جو آفیشیل اکاؤنٹس پاکستان کے ہیں YouTube اکاؤنٹس پرائم منسٹر شہباز شریف کے, ان کو بند کیا گیا اور کہا جا رہا ہے کہ کنسرنز ہیں اوور نیشنل سیکیورٹی اینڈ پبلک آرڈر. اب پاکستان کا پرائم منسٹر اپنے YouTube کے ذریعے اگر آپ کی نیشنل سیکیورٹی کو تھریٹ کر رہا ہے تو دس از اے بگ نیوز فار می. اینڈ آئی تھنک کہ پھر تو ساری کیبنٹ کو بہت سارے YouTube چینل بنانے چاہیے اگر اس سے اتنی ایزیلی آپ کی نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہو جاتی ہے. پھر آگے چلیے. It said the move was part of the wider crackdown on Pakistani digital content. It means that آپ سے نیریٹیو جو ہے اس کا کاؤنٹر نیریٹیو جنریٹ نہیں ہو رہا. اسٹارٹ یہ وار آپ نے کی تھی, 10 منٹ کے اندر اندر اٹیک کے بعد الزام آپ کے میڈیا نے پاکستان پہ لگایا تھا. جو ابھی لیکس ہوئے ہیں جس کی بیس پہ آپ نے اپنے کمانڈر کو سائڈ پہ بھی کیا ہے, سیک بھی کیا ہے, اس کو کالا پانی بھیج دیا آپ نے ٹرانسفر کر کے, وہ اس سارے پلان میں انڈین میڈیا نے کوئی 30 منٹس بعد, کچھ دیر بعد وہ سب کچھ کرنا شروع کرنا تھا جو ایکسائٹیڈ ہو کے انہوں نے ود ان 10 منٹس ہی شروع کر دیا. لیکن آپ سارا کنٹینٹ پاکستان کا بلاک کر رہے ہیں, تو دس سیز والیومز اباؤٹ دا فیکٹ کہ آپ کو کتنے لیولز پہ خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ کہیں کوئی سین وائس یا اس سے ہٹ کے بیانیاں جو آپ کا ہے لوگوں تک پہنچ نہ جائے اور اثر نہ کر جائے, کیونکہ خود تو آپ کیمپین کر رہے ہیں کیرلا میں,
خود تو آپ وہاں پر اپوزیشن کے اوپر نشانے بازی کر رہے ہیں، جبکہ اس وقت آپ کے واقعی اگر ٹورسٹ اٹیک ہوا ہے، آپ کی نیشنل سیکیورٹی خطرے میں ہے، تو آپ کو تو کیمپین سسپینڈ کر کے آ کے اپنی کیبنٹ میں بیٹھنا چاہیے، نیشنل سیکیورٹی بورڈ میں ہونا چاہیے، مستقل ڈیسیجن میکنگ کا حصہ ہونا چاہیے۔ یہ جو آپ ایک طرف کیمپین کر رہے ہیں اور دوسری طرف یہ سٹیپس لے رہے ہیں اسکلیشن والے، دس از کلیئر پالیٹکس۔ سو شاید لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے پولیٹیکل گینز کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کو جیو ریسٹرکٹنگ کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر پاکستان کا کانٹینٹ انڈیا میں نہیں چل پائے گا تو یہ جیو ریسٹرکٹیڈ ہے، یعنی جیوگرافکلی ریسٹرکٹیڈ ہے، آف کورس باقی دنیا میں وہ چل رہا ہوگا۔ Users are trying to access Prime Minister Shehbaz YouTube profile and now met with a standard message that this content is currently unavailable in this country because of an order from the government related to national security or public order۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ کا پبلک آرڈر کیسے خراب ہو سکتا ہے ہمارے پرائم منسٹر کے یوٹیوب چینل سے۔ I fail to understand that۔ اس کے علاوہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جو ہمارے ڈیفنس منسٹر ہیں خواجہ آصف، اور جو ہماری انٹر سروسز پبلک ریلیشنز ISPR ہے، آف کورس ISPR کا تو وی کین انڈرسٹینڈ کیونکہ ISPR جو ہے وہ ملٹری کا اسپوکس پرسن ہے اور اس کا چینل ہے، وہ آپ بند کرتے ہمیں سمجھ آتا، لیکن آپ نے ساتھ منسٹرز کے بھی کرنے شروع کر دیے ہیں، اور لکھا ہوا ہے دس از تھریٹ ٹو انڈین ساورنٹی۔ ساورنٹی اتنی فریجل نہیں ہونی چاہیے کہ وہ یوٹیوب چینل سے ہی تھریٹن ہو جائے۔ اس کے علاوہ آفیشلز سے دا ریسٹرکشنز آر پارٹ آف اے کوآرڈینیٹڈ counter disinformation effort in the aftermath of the پہلگام اٹیک۔ اس کے علاوہ اسی آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے A notable segment of the crackdown has been directed towards high-profile Pakistani cricketers as well۔ کیونکہ PSL ہو رہا ہے تو فرام کرکٹرز ٹو ادر اسپورٹس مین، جو وہ ہمارے اولمپک جوولن سلور میڈلسٹ ہیں ارشد ندیم، ان کا بھی انسٹاگرام جو ہے وہ بلاک کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ انسٹاگرام ہینڈلز آف بابر اعظم، محمد رضوان، شاہین شاہ آفریدی اینڈ حارث رؤف ہیو بین بلاکڈ فار انڈین یوزرز، اور لیگل ریکویسٹ کی گئی ہے یہ انڈین گورنمنٹ کی طرف سے انسٹاگرام کو، اس لیے ہوئے ہیں یہ۔ اس کے علاوہ the action official says based on concern that these public figures were either directly sharing or amplifying content that could be used to spread anti-India sentiment, particularly in the wake of the Kashmir attack۔ اور this goes on and on۔ ایکٹرس کے بھی اکاؤنٹس بلاک ہوئے ہیں، ماہرہ خان کے ہوئے ہیں، ہانیہ عامر، علی ظفر، فواد خان، اور سب کی ریزن یہی دی جا رہی ہے کہ they pose a threat to India's sovereignty, particularly in the context of terrorism, defense and foreign affairs۔ I mean seriously، ماہرہ خان، ہانیہ عامر، کرکٹرز، اگر یہ سارے آرٹ اینڈ کرافٹ سے تعلق رکھنے والے لوگ، کلچر سے تعلق رکھنے والے لوگ، ایک کامن سٹیزن آف پاکستان آپ کی ساورنٹی کے لیے تھریٹ ہے، تو I don't understand what to say۔ اور رائٹرز نے ہی رپورٹ کیا ہے کہ India has also asked global multilateral agencies including the IMF to review funds and loans provided to Pakistan as India seeks to corner the neighboring state diplomatically۔ ڈپلومیٹکلی کارنر کرنے کے لیے آپ نے سب سٹیپس لے لیے ہیں، اور ہم ابھی تک یہ سمجھ نہیں پائے کہ جو آپ کو کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اگر آپ کی سرزمین پہ ٹیررسٹ اٹیک ہوا تھا اور آپ کو جو اس کو فوراً ایویڈنس دنیا کو دکھانا چاہیے تھا، وہ 26 لاشیں ہوں گی نا آپ کے پاس جن کی ڈیتھ ہوئی ہے، وہ آپ کو دنیا کو دکھانی چاہیے تھیں۔ وہاں پہ انٹرنیشنل میڈیا بلا لینا چاہیے تھا، وہاں پہ ڈپلومیٹس کو بلانا چاہیے تھا، نیو دہلی میں بریفنگ نہیں کرنی چاہیے تھی آپ کو۔ اسی طرح کشمیریوں کو آپ کو وہاں اکٹھا کر لینا چاہیے تھا اس جگہ پہ، یہ دکھانے کے لیے کہ ہم آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، اور پھر بھی یہ ٹیررسٹ اٹیک ہوا ہے اور یہ 26 لوگ یہاں پہ مارے گئے ہیں۔ Nobody has seen the dead bodies۔ I'm sorry to say this, it is even cruel to imagine کہ آپ ہمیں ڈیڈ باڈیز دکھائیں، اس طرح کی ڈیمانڈس کرنا، بٹ nobody has seen کہ وہ ڈیڈ باڈیز کہاں ہیں، کتنے لوگ مارے گئے، کتنا نمبر ہے، ان لوگوں کی کیا آئیڈینٹی تھی، ان کی فیملیز کدھر ہیں، وہ کیوں سامنے نہیں آئی۔ سو رادر دین پلئنگ دس ہائیڈ اینڈ سیک ایسکلیشن، جس میں کبھی رافیلز آتے ہیں اور کبھی آپ جو سارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی نیشنل ساورنٹی کے لیے خطرہ ہے، بہت اچھا ہوتا اگر آپ بہت کانکریٹ ایویڈنس لے کے آتے اور کہتے ہم نے کسی انڈیپینڈنٹ باڈی کے پاس نہیں جانا، ہم ریجیکٹ کرتے ہیں پاکستان کی یہ آفر کہ جہاں سے مرضی آپ انویسٹیگیشن کرا لیں۔
جو ٹیلی ویژن اسکرینز ہیں، پوری دنیا کا میڈیا، ہیئر از دی ایویڈنس اینڈ ہیئر از واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو اباؤٹ اٹ ہیئر آن. اس کے بعد آپ ایسکلیشن کرتے یا جو مرضی کرتے، بٹ دس ہیز ناٹ ہیپنڈ. ہیونگ سیڈ دیٹ، تھوڑا سا اس آرٹیکل کا ذکر کرتے ہیں جس کا میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ انڈین ایکسپریس میں یہ شائع ہوا ہے. India's attitude has shifted. It's about sustained pressure on Pakistan. The blame for the Pahalgam misadventure is slowly falling on General Asim Munir, who, for the sake of his own extension in November, has pushed Pakistan towards the abyss. I don't know how it relates to you, but میں آگے پڑھتی ہوں اس کو. یہ پاکستان کے جو انٹرنل معاملے ہیں جہاں پر سول ملٹری بیلنس کا ہمیشہ سے ایک ایشو رہا ہے، اینڈ وی آر ویری ویل اویئر آف اٹ اینڈ وی آر آلویز ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. اس کا پہلگام واقعے سے کیا تعلق ہے، دیکھتے ہیں انڈین ایکسپریس کیا کہہ رہا ہے. The mass killings at Pahalgam on April 22 carried out by Pakistan-sponsored terrorists has been seared into the Indian consciousness just like the host of massacres before it. 2000 میں آپ نے ذکر کیا ہے کہ جو ہوا تھا، پھر جو کچھ 2002 میں ہوا، ممبئی میں ہوا 2008 میں، اڑی میں ہوا 2016 میں، اور پلوامہ میں ہوا 2019 ٹو نیم اے فیو. یعنی یہ سب کچھ جو ہے، یہ آپ نے سب کہہ دیا، یہ سب پاکستان نے کروایا ہے انکلوڈنگ پلوامہ. آلدو ریممبر آپ پلوامہ سمیت کسی بھی چیز کی ایویڈنس نہیں دے پائے. Significantly, General Asim Munir was the DGISI when Pulwama took place and is the army chief when Pahalgam has taken place. His 3-year tenure was to end in November, but it has been extended to 2027. Fingers are being pointed out at his blatantly communal speech on April 16 to the Pakistan Overseas Convention, where he referred to the two-nation theory and said Kashmir was and is Pakistan's jugular vein. Okay, that's it. So this is all you have to say. کہ جنرل عاصم منیر جب پلوامہ ہوا اس وقت DGISI تھے، اور جس وقت پہلگام ہو رہا ہے وہ آرمی چیف ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ایکسٹینشن ہوا ہے 2025 میں، ان کو ریٹائر ہونا چاہیے تھا لیکن ابھی وہ 2027 تک رہیں گے. دس از آلسو سم تھنگ جو ہماری پارلیمنٹ نے انڈورس کیا ہے. آئی ڈونٹ نو ہاؤ دس ریلیٹس ٹو یو. ہمارے اس پہ کیا اوپینینس ہیں، یہ ہمارا انٹرنل مسئلہ ہے، اس وقت ہم انڈیا کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ کمیونل اسپیچ وہ ہوتی ہے جو ہیٹ بیسڈ کمیونٹیز کو ڈیوائڈ کرنے والی اسپیچ ہوتی ہے. تو وہ جو انہوں نے April 16 کو اوورسیز کنونشن میں اسپیچ کی اور وہاں انہوں نے ٹو نیشن تھیوری کی بات کی، اس کا بہت ذکر ہو رہا ہے انڈین میڈیا میں. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ ٹو نیشن تھیوری کا ذکر کیا پچھلے 74-75 ایئرس سے نہیں ہو رہا، بلکہ اس سے بھی پہلے سے، جب سے ٹو نیشن تھیوری فلوٹ ہوئی ہے، یہ تو تب سے بات چیت نہیں ہو رہی. Isn't it the very foundation of پاکستان؟ اور اگر یہ ہم جیسے سیولینس کو پتہ ہے، ہم اس کو کریکولم میں پڑھ کے بڑے ہوئے ہیں کیونکہ یہ ہماری آئیڈیولوجیکل تھیوری ہے، تو جو آرمڈ فورسز ہوتی ہیں ان کا تو آئیڈیولوجیکل میک اپ ہوتا ہی نیشنلزم کی بیس پہ ہے. ان سے آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ٹو نیشن تھیوری کی بات نہیں کریں گے، یا وہ یہ نہیں کہیں گے کہ کشمیر ہماری جیگولر وین ہے؟ اور ایسا کب ہوا ہے کہ پاکستان کے کسی آرمی چیف نے یہ کہا ہو کہ نہیں نہیں ہمارا کشمیر سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ کسی نے اپنی پالیسی میں یہ ٹلٹ شو کیا ہو جیسے جنرل باجوہ نے کیا تھا جو ان سے پہلے تھے کہ ہمیں کشمیر کو بھول کے آگے بڑھنا چاہیے فار دا سیک آف پیس؟ وہ ایک اور چیز ہے، لیکن وہ بھی پالیسی شفٹ نہیں کر پائے تھے بیکاز کچھ چیزیں اسٹیٹ پالیسیز میں آتی ہیں. جس طرح اسرائیل کو سپورٹ کرنا امریکہ کی ڈیپ اسٹیٹ کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے، اسی طرح کشمیر پاکستان کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے. ٹو نیشن تھیوری کی فاؤنڈیشن پہ پاکستان کھڑا ہے اور آپ اسے روز انڈورس کرتے ہیں. جب آپ کشمیر میں مسلمانوں کو مارتے ہیں، انڈیا کے اندر مسلمانوں کو مارتے ہیں، تو قائد اعظم کے وہ ورڈز ریوائیو ہوتے ہیں کہ جتنے لوگ انڈیا میں رہ جائیں گے وہ روزانہ اپروو کریں گے اور ناکام ہوں گے کہ وہ انڈینز ہیں، ان پہ یقین کیا جائے. ہر مسجد کے نیچے آپ کہتے ہیں مندر موجود ہے، مسجدیں توڑ کے آپ مندر بنانا چاہتے ہیں. ہندوتوا پاپ پہ میں نے آپ سے بات کی کہ آپ جو وہاں نغمے ریلیز کر رہے ہیں اس میں کتنی ہیٹ ہے. آپ اس میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو چلے جانا چاہیے تھا مسلمانوں کو یہاں سے، آپ کے پاس الگ ملک مل گیا تھا. سکھوں کو آپ مارتے ہیں، کشمیریوں کو آپ مارتے ہیں. پاکستان بن گیا ہے، آپ کی مسلم پرابلم سالو ہو گئی ہے تو بھی آپ خوش نہیں ہیں. اگر نہ بنتا تو بھی آپ مسلمانوں کو مار رہے ہوتے. تو آئی ڈونٹ نو آپ یہ سب کچھ صرف پن ڈاؤن آن ون سنگل جنرل کیسے کر سکتے ہیں ہو ہیپنس ٹو بی دا چیف آف آرمی اسٹاف آف آر army right now. So lame,
All I can say is that this is lame اور دس از پروپیگنڈا. اور شاید یہی کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ اسی میں بلیو کریں آپ کے انڈینس جو کامن لوگ ہیں جن کا قصور نہیں ہوتا, ان کو اسٹریٹیجک نالج نہیں ہوتا, اس لیے پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ساورنٹی اور ہماری نیشنل سیکیورٹی جو ہے اس کو خطرہ ہے, اس لیے پھر آپ کو کئی پاکستانی چینلز بھی بلاک کرنے پڑ گئے. اس کے بعد سارے ایسے یوٹیوب چینل, ایسے انسٹاگرام اکاؤنٹس جہاں پہ آپ کو پاکستانی نیشنلزم نظر آ رہا ہے, جہاں پہ ٹو نیشن تھیوری کی انڈورسمنٹ نظر آ رہی ہے یا تھوڑی سی بھی سینٹی نظر آ رہی ہے. دس از آل آئی کین انڈرسٹینڈ. اینڈ میرا خیال ہے کہ آپ نے یہ جو فرنٹ کھولا ہے یہ اب آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہا. میرے خیال ہے انڈیا کچھ نہ کچھ کائنیٹک ایکشن ضرور کرے گا کیونکہ فیس سیونگ چاہیے ہوتی ہے. بٹ ہیئر کمز جے ڈی وینس, جس کی میں نے کل اسٹیٹمنٹ کی بات کی تھی اور اس میں میرے ایک انالیسس کا پارٹ مسنگ رہ گیا جو میں یہاں پہ کریکٹ کرنا چاہتی ہوں. جے ڈی وینس جس وقت پہلگام اٹیک ہوا اس وقت انڈیا میں موجود تھے, وہ کچھ نہیں بولے, لیکن واپس جا کے انہوں نے فاکس نیوز کو انٹرویو دیا جس میں یوں لگتا ہے جس طرح وہ بڑی ٹیسٹ سی اپروول دے رہے ہیں انڈیا کو کہ اگر آپ نے کوئی چھوٹا موٹا فالس فلیگ دوبارہ کرنا ہے اس کے جواب میں, پہلگام کے جواب میں, اگر آپ کوئی چھوٹی موٹی ایسکلیشن کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں, اتنی بڑی مت کیجیے گا کہ وہ ریجنل کانفلکٹ بن جائے. لیٹس گو تھرو ہز اسٹیٹمنٹ ونس اگین. انہوں نے کہا کہ آر ہوپ ہیئر از دیٹ انڈیا ریسپونڈس ٹو دس ٹیررسٹ اٹیک, responds to this terrorist attack in a way that doesn't lead to a broader regional conflict. یعنی کہ بہت بڑا کوئی مسئلہ نہ کھڑا ہو, ٹٹ فور ٹیٹ کر لیں. اگر آپ سمجھتے ہیں پاکستان نے کیا ہے تو آپ بھی جواب میں کچھ کر لیں. یہ بالکل ویسے ہی ہے جس طرح جب سے غازہ وار شروع ہوئی ہے 2 دفعہ اسرائیل اور ایران کے بیچ میں ٹٹ فور ٹیٹ اٹیکس ہو چکے ہیں, اور کیونکہ ایسکلیشن بہت زیادہ تھی, بلڈ اپ بہت زیادہ تھا, تو اس لیے جو ایران تھا جب اس نے اٹیک کرنا تھا, کیونکہ انہوں نے بھی کہہ دیا تھا وی مسٹ رسپونڈ, جب اسرائیل نے اٹیک کر دیا ہے ہماری سرزمین پہ, اسماعیل ہانیہ کو مار دیا ہے, تہران میں وہ گئے ہوئے تھے, وہاں پہ ان کو مارا گیا اور اسرائیل نے کہا ہم نے مارا ہے, تو پھر ایران کو آف کورس اپنی عوام کے سامنے ایک پوسچرنگ تو کرنی تھی, تو انہوں نے انفارم کر کے اٹیک کیا اسرائیل پہ. اس کے بعد اسرائیل نے دوبارہ کیا اور ایسی جگہوں پہ کیا جہاں بہت زیادہ جانی نقصان نہ ہو. تو یہ ٹٹ فار ٹیٹ اٹیکس جو ہیں یہ بڑا ریسنٹ ہسٹری میں ہوتے رہے ہیں. تو جے ڈی وینس نے یہی چیز انڈیا کو کہی ہے, تو یہ ایک طرح کا اپروول ہے فرام یو ایس کہ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں ٹو اے لمیٹڈ اسکیل تو کر لیں. دوسری چیز انہوں نے آگے ان کی اسٹیٹمنٹ کنٹینیو کی ہے, اینڈ وی ہوپ فرینکلی دیٹ پاکستان ٹو دا ایکسٹینٹ دیٹ دے آر ریسپانسبل کوآپریٹس ود انڈیا ٹو میک شیور دیٹ دا ٹیررسٹس sometimes operating in their territory are hunted down and deal with. اور اگر پاکستان جس میں کبھی کوئی نہ کوئی ٹیررسٹ ادھر ادھر سم ٹائمز آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم انہیں بھی کہیں گے کہ ان کو ہنٹ ڈاؤن کریں اور انہیں مارے. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے انڈیا کہ آپ انہیں ٹو اے لیسر ڈگری انڈورسمنٹ دے رہے ہیں کہ ہاں آپ کا یہ پوائنٹ بھی ٹھیک ہے, پاکستان کے ادھر ٹیررسٹ ہوں گے جن کو ہنٹ ڈاؤن کیا جانا چاہیے. ناؤ مائی کویسچن از کہ اس چیز پہ ہمارا ڈپلومیٹک سرکل, ہمارا میڈیا اور ہماری گورنمنٹ خاموش کیوں ہے؟ انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ بات آپ نے کیسے کہی ہے؟ وائی؟ بیکاز میں پچھلے ویلاگ میں کئی دفعہ یہ بات کہہ چکی ہوں کہ ایک طرف تو یو ایس تو خود پرپیٹریٹر ہے آف دا وار ان جینوسائڈ ان غازہ, سیریا میں جو کچھ ہو رہا ہے, یمن میں اٹیکس کر رہا ہے, یوکرین میں جو کچھ کر رہا ہے, وی آل نو دیٹ, آلریڈی آپ انوالوڈ ہیں. تو آپ اتنے اس طرح کے گلوبل پاور ابھی رہے بھی نہیں ہیں جس میں آپ سنگولر ہوں, یونیپولر ہوں اور ساری دنیا آپ کے کنٹرول میں ہو. مورل کمپس بھی آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے آفٹر دا جینوسائڈ ان غازہ. تو اب جب کہ چائنا از ایٹ پلے, آپ بہت کوشش اپروچ لے رہے ہیں لیکن ہپوکریٹیکل اپروچ لے رہے ہیں, کیونکہ ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ یس تھینک یو پاکستان, آپ نے ہمیں بہت بڑا ماسٹر مائنڈ جس نے 14 امریکن سولجرز کو جب ایویکویشن ہو رہی تھی کابل ایئرپورٹ پہ وہاں پر مارا تھا, آپ نے اس ماسٹر مائنڈ جو اس کو گرفتار کر کے ہمارے حوالے کیا, جو فرسٹ ایڈریس تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا پریزیڈنٹ بننے کے بعد کانگریس سے, انہوں نے اس میں پاکستان کا شکریہ ادا کیا. تو ایک طرف تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان سب سے زیادہ ٹیررزم فیس کر رہا ہے, جو اسلحہ آپ چھوڑ کے گئے تھے وہ پاکستان کے خلاف ٹی ٹی پی, آئی ایس اور بی ایل اے یہ سب استعمال کر رہے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان کو اون کرتا ہے انڈیا,
کہ ہاں ہم وہاں پر سیپریٹسٹ موومنٹ چلا رہے ہیں، جعفر ایکسپریس بھی انہوں نے کی ہے. تو آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو ٹیررسٹ پاکستان کی سرزمین پہ آپ بھی انہیں ہنٹ ڈاؤن کر دیں؟ یہ ویکر اینڈ ہے پاکستان کی گورنمنٹ کا. اس پہ آپ کو سٹینڈ لینے کی ضرورت ہے. ہمارے جو یو ایس میں امبیسڈر ہیں رضوان شیخ، وہ وہاں پہ مستقل بہت اچھے انٹرویوز دے رہے ہیں، پاکستان کا موقف آگے رکھ رہے ہیں، لیکن ان کو ایک سٹرن وائس کی ضرورت ہے. ڈپلومیٹک لینگویج، میلوڈ ڈاؤن لینگویج ایٹ ٹائمز آپ کا پرپز سرو نہیں کرتی. یو کانٹ پلے ڈیفینسو آل دا ٹائم، اور ان کی ٹون مجھے کافی ڈیفینسو لگی. آپ اس کے مقابلے میں جے شنکر کو سنیں، وہ نارمل بات بھی ایسے کرتے ہیں جیسے وہ کسی کو کچھ بہت برا بھلا کہہ رہے ہوں. آئی ایم ناٹ سیئنگ وی شوڈ گو دیٹ وے، بٹ کچھ ٹائمس کی دس از دا ٹائم جب ہمارے سر پہ وار منڈلا رہی ہے، ہمارے پہ الزام لگا ہوا ہے. تو یہ ایک ویکنیس ہے کہ جے ڈی وینس کی اسٹیٹمنٹ پہ، جس میں ٹیسٹ اپروول دی گئی ہے انڈیا کو کہ کوئی چھوٹی موٹی کارروائی آپ کر لیں، اور جس میں یہ کہا گیا کہ اگر پاکستان کے پاس کوئی ٹیررسٹ ہیں تو وہ ان کو مار دیں. یہ جو ہپوکریسی ہے اس کو ریز کرنا چاہیے، یو این میں بھی ریز کرنا چاہیے، اس کو ان کے ساتھ بھی ڈپلومیٹکلی ریز کرنا چاہیے. اور پاکستان نے بہت عرصے سے جو ایک بڑی کاشیس اور بڑی ڈیفینسو پوسچرنگ کی ہوئی ہے کہ جب انڈیا کچھ کرتا ہے تو اس کا ریبٹل بہت اچھا دیتے ہیں، بٹ ادروائز چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں. دیٹ ہیز ٹو چینج. ہمیں بھی اب کنسسٹنٹ پوسچرنگ کرنی پڑے گی جو کہ اوفینسو ہو، سو دیٹ نو another پہلگام ہیپنس، نو ادر پلوامہ ہیپنس، نو ادر اڑی ہیپنس. رادر انہیں یہ پتہ چلے کہ یہ لوگ اب ڈفرینٹ پالیسی کے ساتھ ایکسٹرن طریقے سے چیزوں کو دیکھتے ہیں. اینڈ ناٹ اونلی جنرل عاصم منیر، اس میں ان کی سویلین لیڈرشپ بھی شامل ہے، اور ہماری گورنمنٹس جو ہیں ان کو ڈیفینیٹلی ڈپلومیسی کے لیول پر تھوڑی سی تربیت کی ضرورت ہے. I'll see you tomorrow.